हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए हनीफ भाई आप शुरू कीजिए तिलावत। पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ फजल भाई पढ़ रहे हैं। चलिए हनीफ भाई आप किताब पढ़ने के लिए नंबर 1 शुरू तैयार रहिए। ठीक है। ठीक चलिए फजल भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाह। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर साबित कदम रहे, यकीनन इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और इनसे कहते हैं कि ना डरो ना गम करो और खुश हो जाओ इस जन्नत की बशारत से जिसका तुम से वादा किया गया है। हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ है और आखिरत में भी वहां जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और हर चीज जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। ये है सामान जियाफत इस हस्ती की तरफ से जो गफूर और रहीम है। सदक़ल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। तमाम तारीफ़ें हम्द सना किब्रियाई बड़ाई अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने न किसी को बेटा ही बनाया और ना ही उसकी मिल्कियत में कोई उसका शरीक है और ना ही कोई उसे आजिज़ कर सकता है कि उसका कोई हिमायती हो। हम उसकी बड़ाई बयान करते हैं, कमाल दर्जे की बड़ाई। दरूद सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी बात कही और नबी काबिल एहतराम शफीक अजीज़ रफ़क़ाए स्टडी सर्कल, ये हमारा 177वां 177 डे और स्टडी सर्कल है जिसमें हम जमा हैं। अल्लाह करे कि हमारा ये मिल बैठना और पढ़ना हमारे लिए समझ का बाज़ बन जाए और जब समझ जाए तो उस पर अमल का असर करना आसान हो जाए। जब अमल करने लग जाए तो हम इसे दूसरों तक पहुंचाने का भी ज़रिया बन जाए। अल्लाह हमारी इस सही और कोशिश को कबूल फरमा दे। चलिए भाई हनीफ आप स्टार्ट कीजिए। तरबियत गाहों से फ़ायदा उठाएं, यहाँ से शुरू। पेज नंबर 127। 127 जी। तरबियत गाहों से फायदा उठाइए। इस चीज में आपकी मदद करने के लिए हमने तरबियत के नए प्रोग्राम का आगाज किया है। इस प्रोग्राम के तहत जो तरबियत गाहें कायम की गई हैं इनमें बिला तखसीस सब आ सकते हैं। तरबियत की मदद कसदन कम रखी गई है ताकि कारोबारी लोग और मुलाजिमीन और ज़राअत पेशा हजरात सब के सब इससे बआसानी फ़ायदा उठा सकें। तरबियत के दो अज्जा रखे गए हैं, एक इल्मी और दूसरा अमली। अमली जुज़ में कोशिश की जाती है कि थोड़े वक्त ही में कुरान और हदीस की तालीमात, अहकाम, फ़िक़्ह और लिटरेचर का एक ज़रूरी खुलासा आदमी के ज़हन नशीन हो जाए, जिससे वो दीन को, इसके पूरे निज़ाम को, इसके तकाज़ों को, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के तरीक़ों को और इसकी अक़ामत के लाहे अमल को अच्छी तरह समझ ले और ये भी जान ले कि अक़ामत दीन की इस सही के लिए
کس قسم کی انفرادی سیرت اور کس طرح کا اجتماعی کردار مطلوب ہے۔ عملی جز میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چند روز تک ہمارے کارکن بیک وقت ایک جگہ رہ کر ایک ستھری اور پاکیزہ اسلامی زندگی بسر کرنے کی مشق کرے۔ ضابط اقامت کا، نظم عمل کا، حسن رفاقت کا اور قوت محبت کا سبق سیکھیں۔ ایک دوسرے کی خوبیاں اپنے اندر جذب کریں، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے میں دوسروں سے مدد لیں، اور چند روز ہر طرح کی دنیاوی مشغولیتوں سے منقطع ہو کر خالص اللہ کے لیے اپنی فکر اور توجہ اور مصروفیت کو مرتکز رکھیں۔ ہماری دلی خواہش تھی کہ ایسی تربیت گاہیں کم از کم ہر ضلع میں قائم کی جاتی اور ہمہ وقت کام کرتی رہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس ایسے آدمیوں کی کمی ہے جو اس کام کو چلانے کے اہل ہوں، اور دوسرے ضروری وسائل بھی کافی نہیں ہیں۔ اس لیے سردست صرف لاہور، راولپنڈی، ملتان اور کراچی میں تھوڑی مدت کے لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تاہم مجھے توقع ہے کہ اس تھوڑے سے انتظام کا بھی آپ کو بہت کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کورس سے گزر کر آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ ایک بڑا مفید پروگرام ہے جو جماعت نے شروع کیا ہے۔ میں تمام رفقا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اپنے گھروں کی طرف توجہ کیجیے۔ اس کے بعد میں آپ سب حضرات کو یہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں۔ قوا انفسکم و اہلکم نارا، جس اولاد کے لیے اور جن بیویوں کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے بڑھ کر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بننے پائے۔ آپ کو اپنی حد تک ان کی عاقبت سنوارنے اور جنت کے راستے پر ڈالنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اگر آپ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی خود بگڑے تو آپ بری ذمہ ہیں۔ بہرحال اس کی عاقبت خراب ہونے میں آپ کا کوئی حصہ نہ ہو۔ بعض اوقات میرے پاس اس قسم کی شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ رفقا جماعت اصلاح خلق کی جتنی فکر کرتے ہیں، اصلاح اہل ویال اور اصلاح خاندان کی نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے معاملے میں یہ شکایت درست ہو اور بعض کے معاملے میں مبنی بر مبالغہ۔ فردن ایک ایک شخص کے حال کی تحقیق میرے لیے مشکل ہے، اس لیے میں یہاں اس بارے میں ایک عام نصیحت پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہم سب کی یہ تمنا ہونی چاہیے اور تمنا کے ساتھ کوشش بھی کہ دنیا میں جو ہمیں پیارے ہیں انہیں سلامتی کی راہ پر دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سورہ فرقان۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہاں کچھ ہے نا؟
ہاں 2-3 لائن اور ہے وہ پڑھ کے رکیے. اس معاملے میں رفقا کو چاہیے اس معاملے میں رفقا کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی میں دلچسپی لیں اور نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ اپنے رفقا کی اولاد کو بھی سنوارنے میں حصہ لیں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کا اثر قبول نہیں کرتا مگر اپنے باپ کے دوستوں کا اثر قبول کر لیتا ہے. جی. 2 باتوں کا ذکر آیا. تربیت گاہوں کا تو فائدہ اٹھائیے، اپنے گھروں کی طرف توجہ کی. جی آگے پڑھوں. نہیں اس پہ کچھ بولنا ہے کسی جی کی؟ جی یہاں پر میں یہ پیراگراف میں یہ سمجھا کہ تحریک کے جو افراد ہوتے ہیں وہ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچائیں، اور زیادہ تر فکر اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بہت سارے اوقات میں دیکھتے ہیں کہ گھر کی فکر تو نہیں رہتی مگر باہر کی بہت فکر رہتی ہے ہمارے کو. تو لہذا یہاں مولانا پہلے بتا رہے ہیں کہ جو تحریک سے جڑے ہوئے ہیں وہ تحریکی گھرانہ پورے کا پورا ایک متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور ان کو ڈرانے کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کا توجہ دلانے کی فکر کرنی چاہیے. میں سمجھا ہے. یہاں پر تحریک کے یہاں لوگوں کی معاملے جو ہے سو تحریک سے جڑی ہوئی ہے. خیر تحریک کے لیے ہی نہیں ہے، یہ تو پورے مسلمانوں کے لیے ہے. یہ تو جو بھی ایماندار ہیں ان کی پورے گھر والے جو ہے سو پابند ہونا چاہیے. لیکن تحریک کے گھر والوں کے تو کم سے کم تحریک سے جو جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ حالت ہے کوئی شوہر جڑا ہوا ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر نہیں ہے، شوہر بیوی ہے تو بچے نہیں ہے. ہاں؟ اور ہم جو ہے سو تقاریر کر لیتے رہتے. یہ بھی ہمارے کو سوچنا ہے. جی اس میں پہلی بات تو یہ کہ خیر ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. تربیت گاہوں سے فائدہ اٹھانے سے متعلق مولانا نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی وقت سے، جماعت کی ابتدائی سے، ابھی پارٹیشن ہوا نہیں تھا، اسی وقت سے تربیت گاہوں کا نظام شروع کر دیا تھا کرائے کی عمارتوں میں، اور آگے چل کے جو ہے چھپر والے اور فلاں چنا سیٹ پہ اور منتخب اساتذہ کو بلا کر، تو 2 طرح کا تربیت کا ذکر کیا مولانا نے. ایک ہے ہم فکری اور دوسرا ہے عملی. تو فکری جو تھا وہ باتوں کو سننا، سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا یہ تھا. عملی یہ کہ ایسے بزرگوں اور ایسے رفقا کے ساتھ رہا جائے جو صبح سے شام تک چلتا پھرتا تحریک نظر آئیں. ان کے ساتھ رہنے سے بہت سی باتیں عکس ہوتی. رات کو سونا، صبح کو اٹھنا، کھانے کے وقت جو ہے آپے سے باہر نہ ہو جانا، ذرا سا کم اگر مل جائے، اپنی پسند کی ران نہ ملی تو جو ہے مرغی کی ناراض ہو جا رہے اور فلاں ہو رہا. یہ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، برتاؤ میں. کیا پانی کی پیاس خود آپ کو لگی ہے لیکن کیا آپ دوسرے رفیق کو پانی مانگنے پر دیتے ہیں یا اس کو پہلے ترجیح دیتے ہیں؟ تو یہ ساری اوور آل ایک ڈیولپمنٹ کی جو چیز ہے وہ اس طرح کے درسگاہوں سے شروع کرنے کا نظام شروع سے ہی طے تھا. اور الحمدللہ اس زمانے میں جہاں پاکستان میں ہوا یہاں ہندوستان میں بھی ہوا. اور انہی درسگاہوں کا ایک کیا کہنا چاہیے ایکسٹینشن جو ہے وہ آج ہمارے نظر میں وادی ہدا کی شکل میں نظر آتا، جو شروع ہوا تھا کریم نگر میں، پہلے جگتیال میں، پھر کریم نگر میں، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے یہ حیدرآباد آیا ہے مولانا عبدالرزاق صاحب کے زمانے میں. تو غرض یہ کہ اس کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اوور آل ڈیولپمنٹ کی، جہاں فکری ڈیولپمنٹ ہے وہاں ساتھ ساتھ عملی، پریکٹیکل دونوں. اور اپنے گھر والوں کے بارے میں یہ جیسا کہ کہا گیا، اکثر بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو تو بڑی نصیحت فصیحت کرتے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. میاں کر رہے تو بیوی نہیں، بیوی کرے تو میاں نہیں، میاں بیوی دونوں مل کے کر رہے تو بچوں کو معلوم ہی نہیں کوسی جماعت کو جا رہے، کیا آئے کی پروگرام میں ہے بلکہ چلے آتے معلوم ہی نہیں. تو ان باتوں کا سنگم ہونا چاہیے. ایسا بھی بہت مناسب نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ یہ ہو جائیں کہ آپ کو گھر بار کی فکر نہ ہو، لیکن ہم اتنے بھی نہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی 100 میں 1 آدمی ایسا ہوگا جو بالکل ہی بے پرواہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بہرحال کوشش، اور اگر کسی وجہ سے ہم ایسے کسی رفیق کو جانتے ہیں
اور وہ جو ہے اپنا وقت زیادہ تحریک میں لگاتا ہے اور لیکن اپنی گھر کی طرف پرواہ نہیں کرتا. تو رفقا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس بات پہ توجہ کرائیں. اور بلکہ کبھی تو ہم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ خون کے آنسو رونے کو جی کرتا ہے جب ہم کچھ لوگوں کی اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگیاں اپنی اسلام کے لیے تحریک کے لیے کھپائی، ان کی اولادیں جو ہے اس عرصے میں جو ہے وہ باپوں کی شفقت سے اور اس سے محروم رہے اور ان کی نہ دنیا سنوری نہ ہی وہ جو ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لائق ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ان کے والدین نے اپنی تحریک کے لیے وقت کیا. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم بین بین مطلب دنیا بھی ہماری بہتر ہو اور آخرت. دنیا سے مراد ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ لگژری والی لائف تو نہیں جی سکیں گے اگر آپ تحریک کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں، لیکن آپ کی ضرورتیں تو پوری ہو جا سکتی ہیں. مولانا نے شاید کئی رودادوں میں کہا ہے کہ معاشرے نے اتنا اس لائق چھوڑا ہی نہیں کسی کو کہ وہ جو ہے ہلکی پھلکی سی کوئی نوکری کرنے کے بعد پھر کچھ وقت نکال کے تحریک کے لیے اچھے کاموں کے لیے کرے، ورنہ اسے تو وہ اتنا نچوڑ لیتا ہے کہ اس کے بعد وقت ہی نہیں بچتا. یعنی ایک معمولی آدمی کو 15-20 ہزار روپے کی اگر ایوریج کی بات کرتے ہیں، ہزار کمانے میں اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ وہ اس کے بعد پھر کسی تحریک کے کام کوئی اچھے کام کو کرنے کے لائق نہیں بچتا. تو یہ بہرحال اپنے گھروں کی اصلاح بھی ہونی ہے اور ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے ان درس گاہوں اور تربیت گاہوں سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. اب بھی اگرچہ کہ کئی وقفے سے ہوتے ہیں یہ کوششیں، بلکہ شاید لاسٹ میں خات میں ہوئی تھی، خواجہ صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی. وادی خدا میں ایک مستقل درسگاہ کا منصوبہ تھا کہ لوگ مختلف علاقوں سے جو ہے 8 دن کے لیے آتے رہیں، ایک بیچ جائے دوسرا بیچ آئے. پہلے ارکان سے شروع ہوا لیکن وہ چند ہی بیچوں میں ختم ہوگی بات. تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تربیت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ سب ہم میں سے محتاج ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کے جنرل مینیجر جو ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت کے لیے موٹیویشنل لیکچرز اور پروگرامز کو اٹینڈ کرنے کے لیے کمپنی اپنے خرچ پہ ان کو بھیجتی ہے کہ جاؤ فلاں جگہ جا کے اٹینڈ کر کے آؤ، اس لیے کہ تمہارے اس اٹینڈ کرنے کی وجہ سے تمہارا پرفارمنس بہتر. چلیے ہمارے شاہد بھائی یہاں سے آگے لیجیے. اچھا شفیق بھائی پڑھنا چاہ رہے ہیں. شفیق بھائی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھیے. یہ تو شاہد بھائی لیں. اچھا آپس کی اصلاح اور اس کا طریقہ ہے نا جی. آپس کی آپ اصلاح باہر اور ہیں اس کیا کا شفیق بھائی؟ نہیں دکان میں ہوں. اچھا ٹھیک. باقی کے دوسرے لوگ میوٹ کر لیں تاکہ ڈسٹربنس. جی آپس کی اصلاح. آپس کی اصلاح اور اس کا طریقہ، میں آپ کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلاح کریں. جو لوگ خدا کی خاطر کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ایک جماعت بنے، انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد و مددگار اور غمخوار ہونا چاہیے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد عظیم میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ بحیثیت مجموعی اخلاق اور نظم کے لحاظ سے مضبوط نہ ہو. اور اس احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بنے. اور ان میں سے فون ہے یا مائک ہے قریب کرو. اچھا ٹھیک. ہر ایک دوسرے کو سہارا دے کر خدا کی راہ میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اسلام میں اجتماعی تزکیے کا طریقہ یہی ہے کہ میں گرتا نظر آؤں تو آپ دوڑ کر مجھے سنبھالیں، اور آپ لرزش کھا رہے ہوں تو میں بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام لوں. میرے دامن پر کوئی وہبہ نظر آئے تو آپ اسے صاف کریں، اور آپ کا دامن آلودہ ہو رہا ہو تو میں اسے پاک کروں. جس چیز میں میری فلاح و بہتری آپ کو محسوس ہو اسے آپ مجھ تک پہنچائیں، اور جس چیز میں آپ کی درستی مجھے محسوس ہو اسے میں آپ تک پہنچاؤں. مادی دنیا میں جب لوگ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں تو مجموعی طور پر سب کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح اخلاق و روحانیت کی دنیا میں بھی جب یہ امداد باہمی اور
दाद वो सनत का तरीका चल पड़ता है तो पूरी कौम का सरमाया बढ़ता चला जाता है। बाहमी इस्लाह का सही तरीका ये है कि जिस शख्स की कोई बात आपको खटके या जिससे कोई शिकायत आपको हो, इसके मामले में आप जल्दी ना करें, बल्कि इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। फिर अवलीन फुर्सत में खुद इस शख्स से मिलकर तखलिये में इससे बात करें। इस पूरी मुद्दत में इस मामले का जिक्र गैर मुताल्लिक लोगों से करना और शख्स से मुताल्लिक की गैर मौजूदगी में इसका चर्चा करना सरीहन गीबत है, जिससे कतई इज्तनाब करना चाहिए। जी, इसके ऊपर कुछ बात करना है या आगे पढ़ो? हेलो जी, आपस की इस्लाह और इसका तरीका। नैयर भाई हैं? जी जी, क्या है इस पैराग्राफ के पंच लाइन्स? वही घर वालों की इस्लाह के बारे में बात आई है। इस्लाम में इज्तिमाई तज़किये का तरीका यही है, मैं गिरता नजर आऊं तो आप दौड़कर मुझे संभाल लें, और आप लग़ज़िश खा रहे हो तो मैं बढ़कर आपका हाथ थाम लूं। मेरे दामन पर कोई धब्बा नजर आए तो आप उसे साफ कर दें, और आपका दामन आलूदा हो रहा है, मैं उसे पाक कर दूं। यह है एहसान, यह है हमखारी, यह है हमदर्दी, यह है ये है कि जो है हम एक दूसरे की इस्लाह करने के लिए खुद हमारी इस्लाह भी होगी और साथ ही साथ अपने रुफ़क़ा की। सलीक़ा क्या बताया गया है? बाहमी इस्लाह का सही तरीका ये है कि जिस शख्स की कोई बात आपको खटके या जिससे कोई भरी महफिल में खड़े होकर, और कहीं तो आप अपने आप को हाईलाइट होने के अंदाज में ये बात को बताएं, और कहीं जो है सामने वाले को जो है नीचा दिखाने के लिए कि जो है देखो उनसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, ऐसा ना हो। बल्कि फिर अव्वलीन फुर्सत में खुद उस शख्स से मिलकर तखलिये में इससे बात करें। इस पूरी मुद्दत में इस मामले का जिक्र, मिसाल के तौर पे किसी की तकरीर में कोई बात सुन ली आप, अब आप बोल लेते अरे बड़े बड़े मुकर्रिर हैं, देखो कैसे बातें बोल के गए। अब गैर जरूरी लोगों को बोल लेते बैठे, 8 दिन के बाद में उनसे मुलाकात हुई, तो जब मुलाकात हुई तो जिसको बोलना है कि भाई आपकी तकरीर में ये बातें थी जो उस वक्त पे जो मुनासिब नजर नहीं आई, लेकिन उससे पहले न जाने आपने कितने और लोगों को ये बातें की। तो ये जो है न सिर्फ गीबत कहा है मौलाना ने, और अगर कोई ऐसी बात हमने किसी के मुतालिक कह दी जो उसने न कही तो वो बहतान होगा। गीबत तो वो है जो उसके पीठ पीछे उन्हें अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, ऐसे मौके पे बात कर रहे हैं तो वो गीबत है। तो यहाँ इस बात का हमें खास एहतमाम करना है कि आपस की इस्लाह हम उसी वक्त कर सकते हैं जब ये जज्बा मेरे और आपके अंदर कार फरमा हो कि मैं गिर रहा हूं तो आप थाम लें, और आप लग़ज़िश खाएं तो मैं आपको जो है सहारा दूं, और मेरे दामन पे धब्बा लगे तो आप दूर करें, और आपके दामन पे धब्बा लगे तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो मतलब ये है कि हम शीर और शक्कर की तरह, यकीन मानिए इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मेरी नज़र में जो है वो एक तो इखवान के नज़दीक ज़िंदगियों में नज़र आता था, और सहाबा की वो बातें आपने अक्सर सुनी होंगी सूरह असर की तफासिरों में, कि 2 साहबी रसूल जब भी एक दूसरे से मिलते तो एक दूसरे को सूरह असर सुनाए बगैर जुदा ना होते। क्या था भाई ये सूरह असर में? कसम है ज़माने की, दर हकीकत इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल सालेह किया, जो आपस में एक दूसरे को हक़ की नसीहत करते हैं, और जो इस नसीहत के बाद जो आपस में एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन करते हैं। बस इतनी सी बात है, ये सुनाए बगैर जुदा नहीं होना। तो आखिर ये क्या था इस छोटे से सूरे में? बात ये है कि लोगों को याद दहानी कि देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए। चलिए, इज्तिमाई तनक़ीद का सही तरीका। शफीक पटेल साहब।
کوئی اور لے لیں؟ ہاں شاہد بھائی آپ لے لیجیے، شاید تو جی ثانی، ٹھیک۔ کیونکہ السلام دکان علیکم۔ پہ ہے نا۔ چلیے اجتماعی تنقید کا صحیح طریقہ، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں اور کمزوریوں پر تنقید بھی اجتماعی اصلاح کا ایک مفید طریقہ ہے، مگر تنقید کی صحیح حدود اور آداب ملحوظ نہ رکھنے سے یہ سخت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں وضاحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی حدود اور آداب کیا ہیں۔ پہلا، تنقید ہر وقت ہر صحبت میں نہ ہو۔ دوسرا، تنقید کرنے والا اللہ کو شاہد سمجھ کر پہلے خود اپنے دل کا جائزہ لے لے کہ وہ اخلاص اور خیر خواہی کے جذبے سے تنقید کر رہا ہے یا اس کا محرک کوئی نفسانی جذبہ ہے۔ اگر پہلی صورت ہو تو بے شک تنقید کی جائے، ورنہ زبان بند کر کے خود اپنے نفس کو اس ناپاکی سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسرا، تنقید کا لہجہ اور زبان دونوں ایسے ہونے چاہیے جن سے ہر سننے والے کو محسوس ہو کہ آپ فی الواقع اصلاح چاہتے ہیں۔ چوتھا، تنقید کے لیے زبان کھولنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیجئے کہ آپ کے اعتراض کی کوئی بنیاد میں موجود ہے۔ بلا تحقیق کسی کے خلاف کچھ کہنا ایک گناہ ہے جس سے فساد رونما ہوتا ہے۔ پانچواں، جس شخص پر تنقید کی جائے اسے تحمل کے ساتھ بات سننی چاہیے، انصاف کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ جو بات حق ہو اسے سیدھی طرح مان لینا چاہیے، اور جو بات غلط ہو اس کی بدلائل تردید کر دینی بدلائل بدلائل دلائل ہے اس کی بدلائل تردید کر دینی چاہیے۔ تنقید سن کر طیش میں آ جانا کبر اور غرور نفس کی علامت ہے۔ چھٹواں، تنقید اور جواب تنقید اور جواب الجواب کا سلسلہ بلا نہایت نہیں چلنا چاہیے کہ وہ ایک مستقل رد و قد بن کر رہ جائے۔ بات صرف اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک دونوں طرف کی مختلف پہلو وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے۔ اس کے بعد اگر معاملہ صاف نہ ہو تو گفتگو ملتوی کر دیجیے تاکہ فریقین ٹھنڈے دل سے اپنی اپنی جگہ غور کر سکیں۔ ان حدود کو ملحوظ رکھ کر جو تنقید کی جائے وہ نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ اجتماعی زندگی کو درست کر رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی تنظیم زیادہ دیر تک صحیح راستے پر گامزن نہیں رہ سکتی۔ اس تنقید سے کسی کو بھی بالاتر نہ ہونا چاہیے۔ میں اس کو جماعت کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جس روز خدا نخواستہ ہمارے یہاں اس کا دروازہ بند ہوا اسی روز ہمارے بگاڑ کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ابتدا سے ایک اجتماع خاص اس غرض سے منعقد کرتا رہا ہوں کہ اس میں سارے کام اور نظام کا پورا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ ایسے اجتماعات میں سب سے پہلے میں خود اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کرتا ہوں تاکہ جس کو مجھ پر یہ میرے کام پر کوئی اعتراض ہو وہ اسے سب کے سامنے بے تکلف پیش کرے اور اس کی تنقید سے یا تو میری اصلاح ہو جائے یا میرے جواب سے اس کی اور اس کی طرح سوچنے والے دوسرے لوگوں کی غلط فہمی رفع ہو جائے۔ جی پڑھ لو آگے۔ ہاں، 6 باتوں کا خیال رکھ کے تنقید کرنی چاہیے۔ سمع و اطاعت اور نظم جماعت کی پابندی۔ ایک اور چیز جس کا احساس آپ کو دلانے کی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے اندر سمع و اطاعت اور نظم کی بہت کمی ہے۔ اگرچہ اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے اندر بڑا ڈسپلن نظر آتا ہے، لیکن ایک طرف
جب ہم اسلام کے معیار مطلب کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کٹھن کام کو دیکھتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارا موجودہ ڈسپلن بہت ہی حقیر محسوس ہوتا ہے۔ آپ چند مٹھی بھر آدمی ہیں جو تھوڑے سے وسائل لے کر میدان میں آئے ہیں، اور کام آپ کے سامنے یہ ہے کہ فسق اور جاہلیت کی ہزاروں گنی زیادہ طاقت اور لاکھوں گنے زیادہ وسائل کے مقابلے میں نہ صرف ظاہری نظام زندگی کو بلکہ اس کی باطنی روح تک کو بدل ڈالیں۔ آپ خواہ تعداد کے لحاظ سے دیکھ لیں یا وسائل کے لحاظ سے، آپ کے اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ اب آخر اخلاق اور نظام کی اب آخر اخلاق اور نظم کی طاقت کے سوا اور کون سی طاقت آپ کے پاس ایسی ہو سکتی ہے جس سے آپ ان کے مقابلے میں اپنی جیت کی امید کر سکیں۔ آپ کی امانت و دیانت کا سکہ اپنے ماحول پر بیٹھا ہوا ہو اور آپ کا نظم اتنا زبردست ہو کہ آپ کے ذمہ دار لوگ جس وقت جس نقطے پر جتنی طاقت کا جمع کرنا چاہیں ایک اشارے پر جمع کر سکیں، تبھی آپ اپنے مقصد عظیم میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے اقامت دین کی صحیح کرنے والی ایک جماعت کے اولو الامر کی اطاعت فی المعروف دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک جز ہے۔ جو شخص اللہ کا کام سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے اور اللہ ہی کے کام کی خاطر جس نے کسی کو اپنا امیر مانا ہے، وہ اس کے جائز احکام کی اطاعت کر کے دراصل اس کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جس قدر اللہ سے اور اس کے دین سے آدمی کا تعلق زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ سمع و طاعت میں بڑھا ہوا ہوگا، اور جتنی اس تعلق میں کمی ہوگی اتنی ہی سمع و طاعت میں بھی کمی ہوگی۔ اس سے بڑی قابل قدر قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس شخص کا آپ پر کوئی زور نہیں ہے اور جسے محض خدا کے کام کے لیے آپ نے امیر مانا ہے، اس کا حکم آپ ایک وفادار ماتحت کی طرح مانیں اور اپنے خواہش اور پسند اور مفاد کے خلاف اس کے ناگوار احکام تک کی بصر و چشم تعمیل کرتے جائیں۔ یہ قربانی چونکہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اس کام میں شریک ہونے کے بعد بھی کسی حال میں چھوٹا بننے پر راضی نہ ہو اور اطاعت کو اپنے مرتبے سے گری ہوئی چیز سمجھے یا حکم کی چوٹ اپنے نفس کی گہرائیوں میں محسوس کرے اور تلخی کے ساتھ اس پر دل ملائے یا اپنی خواہش اور مفاد کے خلاف احکام کو ماننے میں ہچکچائے، وہ دراصل اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ابھی اس کے نفس نے اللہ کے آگے پوری طرح سر اطاعت خم نہیں کیا، اور ابھی اس کی انانیت اپنے دعووں سے دست بردار نہیں ہوئی۔ جی کیسا ہوگا سماع اطاعت؟ امیر کو امیر ماننا اور اپنے نفس کو پورا مار کے رکھنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ کہیں ایسا نظر آتا ہے ہمارے پاس، سوائے چند پروگراموں کو انجام دیتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سماع اور اطاعت کا خیال رکھیں، لیکن کتنے ہی موقع ایسے ہیں جہاں ہم اپنے ذمہ دار سے اس کی باتوں کو سن کے کیا توجہ نہیں دے لیتے، کوئی ریزننگ کیا آئے بھائی یونو فری ہے، جب دیکھو بلاتے رہتے، کچھ تو بھی کام لگائے تھے، میٹنگ ہو گئی، لہذا کیا ہمارے ذہنوں میں ایسے خیالات نہیں آتے؟ بے شک جس قدر اللہ سے اور اس کے دین سے آدمی کا تعلق زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ سماع اور اطاعت میں بڑا ہوا۔ بہترین بات ہے، چھوٹی کی بات ہے جی۔
یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منیب بھائی کی آواز نہیں آ رہی، میرے بھی نہیں آ رہی یا واقعی نہیں آ رہی؟ سے اس کی پوزیشن دینا، اصل جب وہ چن لیا گیا ہے اور تم پر جو ہے وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے تو تم کو ان ٹوٹو اس کی بات ماننا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب ہم کتنی باتیں مانتے ہیں اپنے ذمہ دار کی، اتنی باتیں مانتے ہیں جتنی پروگرام میں آؤ بولے فلاں بولے زکوٰۃ دے دو بولے، یا فلاں اس معاملے میں جو ذرا رسید بک لے کے، اس سے زیادہ کیا ہے بتائیے آپ۔ اپنے ذمہ داروں کے ساتھ ہمارا والہانہ روابط اور رابطہ ہے؟ کوئی آدمی جا کے امیر مقامی کے پاس بیٹھ کے بولے کہ دیکھیے کچھ دنوں سے میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، امیر مقامی ذرا اسے سن لیجئے، یہ کووڈ شروع ہے، ایسا لگ رہا کیا ہو گیا ہمارے کو۔ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے بے فکری میں پڑے ہیں۔ کبھی ہم اپنائیے سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے ذمہ دار سے، تو اس سے میں لگتا ہے کہ ہماری سماعت بہت ڈھیلی ڈھیلی اور بہت ہلکی پھلکی، اور بلکہ میں تو اگر یہ کہوں تو بھیجانا ہوگا صرف پروگرام کی حد تک کی سماعتات۔ تربیتی اجتماع میں آ جائیے، تنظیمی اجتماع میں آ جائیے، فلاں پروگرام میں آ جائیے، سیمائی ہو رہا آ جائیے، یہ زکوٰۃ وصول کرنا ہے آ جائیے، یہ کیلنڈر تقسیم کرنا ہے، بس کچھ ریلیف تقسیم کرنا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے بولیے؟ کیا ہمارا امیر کسی موقع پر ہم کو آواز دے کر بلائے تو ہم بیک وقت، وہ مثالیں رہ گئی ہیں تاریخ کی، زیادہ دور نہیں، کہا جاتا کہ کریم نگر میں واپس گئے عبدالرزاق لطیفی صاحب، اور رات کا وقت تھا، بہت لیٹ نہیں لیکن بہرحال عشاء کے بعد سب لوگ گھروں میں ہو جاتے اور آرام کرتے، ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، اور کسی کو سائیکل پہ بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں رفقا کو بلاؤ، تو ارکان کو جمع کیا، ارکان فوراً دوڑے دوڑے اسی حالت میں، کوئی چھتری پکڑ کے، کوئی فلاں پکڑ کے، توال پکڑ کے پہنچ گیا۔ تو بولے اتفاق سے رات میں دودھ بھی نہیں تھا گھر پہ، تو ڈکاکشن بنا کے ان کو پلا کے بھیجتے ہوئے یہ بولے میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرے رفقا میرے بلانے پہ اتنی رات کو آتے نہیں آتے، آج اگر کوئی بلائے تو کیا کام ہے بولو؟ مطلب یہ کہ آپ کو اپنے ذمہ دار پہ اعتماد ہی نہیں ہے، اور اپنے ذمہ دار نے وہ اپنا اعتماد ہمارے دلوں میں ذہنوں میں بنایا ہی نہیں کہ ضمیر نے بلایا تو کوئی تو وجہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں فرصت ملی تو آ جاتا ہوں، میرے مقامی فری ہوا تو آتا ہوں، بلکہ کہیں اور دوسرا کام نہیں ہوا تو سخت پہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ذمہ داروں کو ستانے آتا ہوں۔ جب تک مصروف رہوں گا آپ میرے کو ڈسٹرب مت کرو، بھائی کمانے دو، جماعت میں کمانے والے نہیں ہیں زیادہ، پیسے والی جماعت ہے نا، تبلیغی جماعت میں دیکھو کتنا مال ہے، کیا کیا توجیحات، کیا کیا نصیحتیں، کیا کیا فضیحتیں، ایسا لگتا ہے کہ ساری باتیں صدیق پٹیل صاحب ذرا آف کیجئے ڈسٹربنس، ایسی ایسی توجیحات، ایسی ایسی وضاحتیں، ایسا لگتا ہے کہ جو ہے سماعتات تو دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے سماعتات کو کیجول آپشنل ایسا نہیں رکھا، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، بولے ان 5 میں سے ایک ہے سما سننا، اور اس میں سے ایک ہے اطاعت، اس میں سے ایک ہجرت بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ چلیے اللہ کرے کہ ہمیں اس کا پیکر بنا دے اور ہماری سمجھ میں آ جائے باتیں، اور کبھی ہم تنہائیوں میں تھوڑا سا وقت نکال کے غور کریں اور ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچیں، کیا ہم اپنے ذمہ داروں کے ساتھ واقعی سماعتات کا وہ رابطہ رکھتے ہیں کہ وہ بلائے تو آدھی رات کو بلاتے جاؤں گا۔ آپ غور کیجئے کہ کتنے موقعوں پر یہ مثالیں دی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں ہم کو کتابوں میں، پچھلے پڑھے گئے لٹریچر میں، کہ کہیں آگ لگ جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کیجول رہتا، لوگوں کو جمع کرتا، فائر انجن کو فون کرتا، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، حتی الامکان اس کی بے چینی یہ رہتی کہ کسی طرح اس آگ کو بجھایا جائے، اور ہمارا حال یہ کہ ٹھیک ہے میں نے گیا تو کیا ہوتا ہے، نہیں کر لیتے، کوئی تو بھی کر لیتے۔ یہی ایٹیٹیوڈ، کیئر فری ایٹیٹیوڈ تحریکوں کو کے لیے مہلک ہے اور خطرناک ہے، اور بلکہ ایسا ہے جس سے آگے چل کے تحریکیں پنپ نہیں سکتی۔ ذرا کمپیئر کر لیجئے آپ بی جے پی اور آر ایس ایس کے کیڈر کو 4 بجے رات سے اٹھ کے ڈرل پریڈ کرتے ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ وہ زمین پہ نافذ ہونے والی
گندگیوں کو جو ہے ایک جگہ کر کے اپنے خیالات کا پلندہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ڈسپلنڈ ہے، تبھی تو ان کے ہاتھ میں آج باغ ڈور ہے۔ چلیے اصحاب امر کو نصیحت۔ ہاں، آپ رفقا، ان کو لے لینی چاہیے۔ جی نیر بھائی کل بھی نہیں پڑھے، نیر بھائی وقت ہو گیا ہے، بس یہ 2 پیراگراف پڑھ لیجئے بس، اصحاب اصحاب امر کو نصیحت اور آخری نصیحت، 2 چیزیں پڑھ کے آپ چلیے۔ اصحاب امر کو نصیحت۔ رفقا کو اطاعت حکم کی نصیحت کرنے کے ساتھ میں اصحاب امر کو بھی یہ نصیحت کرنا سمجھتا ہوں کہ وہ حکم چلانے کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ اچھا، یہ اصحاب امر کون ہے نیر بھائی؟ یہ امیر عمرہ عمرہ امیر مقامی ہو سکتے، ناظم ضلع ہو سکتے، ناظم شہر ہو سکتے، ناظم علاقہ ہو سکتے، یا امیر حلقہ بھی ہو سکتے، امیر جماعت میں تو خیر سب سے اوپر کے لیول پہ، لیکن جو یہ ہم پر یہ امیر ہے، ذمہ دار ہے، ہم یہ مامور ہیں، سوال وہ امیر۔ چلیے یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن نیچے پیراگراف آنے سے خاموش ہو گیا۔ چلیے ٹھیک۔ جس شخص کو بھی نظم جماعت کے اندر کسی ذمہ داری کا منصب سونپا جائے اور کچھ لوگ اس کے تحت امر دیے جائیں، اس کے لیے یہ ہرگز حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگے اور اپنے تابع رفقا پر بے جا تحکم جتانے لگے۔ اسے حکم چلانے میں کبریائی کی لذت نہ لینی چاہیے، اسے اپنے رفقا سے نرمی اور ملاطفت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی کارکن میں عدم اطاعت اور خود سری کا جذبہ ابھار دینے کی ذمہ داری خود اس کے اپنے کسی غلط طریقہ کار پر عائد نہ ہو جائے۔ اسے جوان اور بوڑھے، کمزور اور طاقتور، خوشحال اور خستہ حال سب کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکنا چاہیے، بلکہ جماعت کے مختلف افراد کی مخصوص انفرادی حالتوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور جو جس لحاظ سے بھی بجا طور پر رعایت کا مستحق ہو اس کو ویسی ہی رعایت دینی چاہیے۔ اس جماعت کو ایسے طریقے پر تربیت دینی چاہیے کہ امیر جو کچھ مشورے اور اپیل کے انداز میں کہے، رفقا اس کو حکم کے انداز میں لے اور اس کی تعمیل کریں۔ یہ دراصل جماعتی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے کہ امیر کی اپیل اثر انداز نہ ہو کر حکم دینے کی ضرورت محسوس کرے۔ حکم تو تنخواہ اور فوج کے سپاہیوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ رضاکار سپاہی جو اپنے دل کے جذبے سے اپنے خدا کی خاطر اکٹھے ہوئے ہوں، خدا کے کام میں خود اپنے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کے لیے حکم کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ ان کو تو صرف یہ اشارہ مل جانا کافی ہے کہ فلاں جگہ ان کو اپنے رب کی فلاں خدمت بجا لانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ کیفیت جس روز اصحاب امر اور ان کے رفقا میں پیدا ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ آپس کی وہ بہت سی بدمزگیاں آپ سے آپ ختم ہو جائیں گی جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ آخری نصیحت، میری آخری نصیحت یہ ہے کہ جی پڑھی۔ میری آخری نصیحت یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو اس تحریک کے ساتھ ہیں اتفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اپنے اندر ابھاریں، خدا کے کام کو اپنے ذاتی کاموں پر ترجیح دیں اور اس کام میں دل کی وہ لگن پیدا کریں جو انہیں چین سے نہ بیٹھنے دے۔ آپ خود ہی مسلمان نہ بنیں بلکہ اپنے جیب کو بھی مسلمان بنائیں۔ یہ بات نہ بھولیے کہ خدا کے حقوق آپ کی جسم و جان اور وقت ہی پر نہیں ہیں، آپ کے مال پر بھی ہیں۔ اس حق کے لیے خدا اور رسول نے کم سے کم کی حد تو مقرر کر دی ہے، مگر زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ یہ حد تجویز کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ اپنی ضمیر سے پوچھئے کہ کتنا کچھ خدا کی راہ میں صرف کر کے آپ یہ خیال کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جو کچھ آپ کے مال پر خدا کا حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا ہے۔ اس باب میں کوئی شخص کسی دوسرے کا جج نہیں بن سکتا، بہترین جج ہر شخص کا اپنا ضمیر و ایمان ہی ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کے طرز عمل سے سبق حاصل کیجئے جو نہ خدا کے قائل ہیں نہ آخرت کے، اور پھر بھی وہ اپنے باطل نظریات کو فروغ دینے کے لیے ایسی قربانیاں کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم خدا اور آخرت کے ماننے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ اقامت دین کے کام میں رفقا کو جیسا انہماک ہونا چاہیے اس میں بھی ابھی مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ بعض رفیق تو بلا شبہ پوری سرگرمی سے کام کر رہے ہیں جسے دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے اور دل سے ان کے حق میں دعا نکلتی ہے، مگر بیشتر حضرات میں ابھی تک دل کی لگن نظر نہیں آتی۔ فسق و فجور کی گرم بازاری اور خدا کے دین کی بے بسی دیکھ کر ایک مومن کے قلب میں جو آگ لگنی چاہیے اس کی تپش کم ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ کو اس پر کم سے کم اتنی بے چینی تو لاحق ہو جتنی اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر
یا اپنے گھر میں آگ لگنے کا خطرہ محسوس کر کے ہوا کرتی ہے۔ یہ معاملہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے سرگرمی اور انہماک کی حد تجویز کر سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ تو ہر شخص کو اپنی ضمیر کا جائزہ لے کر خود ہی کرنا چاہیے کہ کتنا کچھ کام کر کے وہ اس سمجھنے میں حق بجانب ہو سکتا ہے کہ حق پرستی کے تقاضے اس نے پورے کر دیے ہیں۔ البتہ آپ کی عبرت کے لیے ان باطل پرستوں کی سرگرمیوں پر ایک نگاہ ڈال لینا کافی ہے، جو دنیا میں کسی نہ کسی دین باطل کو فروغ دینے کے درپے ہیں اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگا رہے ہیں۔ مگر منیب صاحب ہمارے ایریا میں تو خدیر صاحب رہے تک ماشاءاللہ سے خدیر صاحب کے پیریڈ میں بولوں، یہ تو ابھی نیا پیریڈ سے ہوا، بہترین ہم سفر میں تھے کہ اللہ وغیرہ گئے تو ہمارے عبد القدیر صاحب ایسا انتظام کرے، حالانکہ سیٹ ان کو نہیں تھی، معلوم برتھ ان کو نہیں تھا، معلوم ہونے نہیں دیے، سب کچھ سونے کے بعد خود نیچے بچھا کے سوئے۔ اصل میں اللہ ہم سب کو جو ہے اس لائق کر دے۔ خدیر بھائی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ رہے ہیں، چاہے رحمت اللہ شریف صاحب ہو یا ابواللہ صاحب کو دیکھا ہے انہوں نے، تو لہٰذا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ رفقا کو جو ہے اصل ہوتا کیا، یہ باتیں زندگی پر یاد رہ جاتی آپ۔ یقین مانیے اپنا سفر خراب کر لینا اوروں کے خاطر، اوروں سے مراد کسی کے خاطر۔ اب میں ارکان کے اجتماع سے واپس آ رہا تھا دلی سے، کوئی خواتین جو ہے بہرحال وہ کنفرم نہیں ہے سیٹ فلاں بول کے آ گئے، تو لہٰذا وہ کارکن تھے بڑے بزرگ، تو ان کو جو ہے ہماری سیٹ دے دی گئی۔ آپ یقین مانو اپنے گھر پہنچے اب تک ڈسٹرب رہا جسمانی طور پہ، لیکن مجبوری یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر کے تھوڑا سا ذرا جھپکی لے لے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کو قربانیاں دینے پر ہی جو ہے رفقا ملتے، یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ ابھی یہاں جو بات ہمارے فضل بھائی اشارتاً بھلے میرے ذہن میں آ رہی تھی، بات آ گئی۔ دیکھو ایک طرف جہاں مولانا مودودی علیہ رحمہ لوگوں کو اپنے اندر کیا صفات پیدا کرنے چاہیے، سماع اور اطاعت کیسا کرنا چاہیے، ایک کارکن ایک رکن یہ بتا رہے، تو وہاں اس کے فوراً بعد بولے اصحاب امر سے مراد وہ امیر مقامی، ناظم ضلع، ناظم امیر جمع، ناظم شہر، جو کوئی ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے کو مل گیا سو یہ ہنٹر چلاؤں گا سب رفقا کے اوپر، ایسا نہیں، بلکہ وہ ہمدرد غمخوار ہو، اور اس کا حال یہ ہو کہ اس سے صرف اپیل کرنے کی ضرورت پڑے اور لوگ اس اپیل کو حکم سمجھ کے کریں، نہ کہ اسے حکم جتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی نہ صرف بار بار تلقین ہوتی رہنی ہے، ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے اور بہت اونچا نہیں ہے۔ ہم جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اچھا آپ غور کیجئے، وہ لوگ جن کو آپ اپنا رفیق کہتے ہیں یا وہ لوگ جن کو آپ اپنا اس تحریکی سفر کا ساتھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ اور فلاں اچھا نہ ہو تو آپ بتائیے پھر آپ کس کے ساتھ اچھے رہیں گے؟ جو آدمی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو اور ایک معیاری باپ اور معیاری شوہر کی حیثیت نہ رکھتا ہو، تو وہ پڑوسیوں کے ساتھ اور محلے والوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا اچھا رہے گا؟ تو یہ ہم کو جو ہے سب سے پہلے، اصل میں یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، جتنی آسانی سے کہا سنا جاتا ہے نا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس میں ہم انسانوں ہی کو کہا گیا اور ہم انسانوں ہی سے مطالبہ ہے اس بات کا کہ آپ اور میں اس کام کے کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور ہم اپنی اصلاح بھی کریں، اوروں کی اصلاح بھی کریں، اور جہاں ہم مثال کے طور پہ تنقید کا موقع کہیں آئے برابر کریں تنقید، لیکن اس کا اصول ہونا چاہیے، 6 اصول ضابطے بتائے گئے کہ بحث تکرار کرنے، سامنے والے کو نیچا دکھانے، اپنی قابلیت جتانے، محفل میں اٹھ کے کھڑے ہو کے ہائی لائٹ ہونے، بہت دیر سے پیچھے بیٹھا ہوں میں نظر نہیں آ رہا ہوں تو سامنے مائک جا کے ایڈجسٹ کرنے، حالانکہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ کتنے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم یا تو سامنے والے ذمہ دار کو بے بس اور وہ کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے کسی مقام پہ، تو ہم نہ رفقا کی حیثیت سے کریں اور نہ کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کریں۔ ابھی تو خیر اس محفل میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن جب کوئی ذمہ داری کسی کو ملے تو وہ یہ بھی سوچے کہ اسے ڈنڈا چلانا نہیں ہے ذمہ دار بننے کے بعد، اور اسے معلوم ہوگا کہ واقعی لوگوں سے کام کیسے لیتے ہیں، ہما اقسام کے لوگ، ہما فکر کے لوگ، ہما سوچ کے لوگ، کم پڑھے لکھے، ایوریج پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے، آپ سوچئے کسی پیسے والے سے کیسا کام لیں گے آپ؟ لوگ تو جو پیسے والے سے خالی پیسہ ہی لینا سمجھتے ہیں، کبھی کسی
ذمہ دار کو آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ شطرنجی بچھا رہا ہے، آپ ذرا غور کیجیے، انہیں شطرنجی کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو لوگ لپک کے ہاتھ میں سے شطرنجی لے لیتے اور خود آگے بڑھ کے کرنے لگتے. تو ذمہ دار کو خود ایک مثالیں قائم کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے اس کے قریب رفقا جو ہے مکھیوں کی طرح بھن بھن آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ دار جو ہے ہمارا خیر خواہ ہے. ورنہ لوگ تو یہ بولیں گے انہوں کیا ہے بھائی، فارغ آدمی ہے، ریٹائرڈ آدمی ہے، فلاں. انہیں اتنے ریزنس، اور یقین مانیے میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے آنے کے بعد جتنے منہ اتنی باتیں، بلکہ جتنے منہ اتنی نہیں، اس سے زیادہ باتیں، اس سے ڈبل باتیں. ابھی میں ایک جگہ کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت مشہور ٹیمپل ہوا کرتی ہے چائنا میں، جس کا نام شاولین ٹیمپل ہے. 9 سے 10 سال شاولین ٹیمپل میں جو مواد اور جو میٹر اور جو انفارمیشن اپنے اس شاگرد کو پاس آن کرتی ہے شاولین ٹیمپل، اتنی انفارمیشن ایک عام آدمی کو ہر روز واٹس ایپ یونیورسٹی کے ذریعے مل رہی ہے. اب آپ سوچ لیجیے، اس میں فنڈے سنڈے بھی ہے، اس میں سعودی عرب میں شہزادے سلمان بھی ہے، اس میں جو ہے بھکتوں کا جو ہے دھرم سنسد بھی ہے. یعنی کیا انفارمیشن بھائی، جو 10 سال میں کسی بدھسٹ مونگ کو ملنے کی انفارمیشن ایک روز میں عام آدمی کو ملی، تو آخر یہ انفارمیشن کا کرے گا کیا ہو. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، فارغ ہو گئے ہم عمل سے. ہم صرف اور صرف سننے سنانے کی حد تک ہو گئے اور ہم یہاں تک آ گئے. عام لوگوں کا جیسے حال ہے، ہمارا بھی کچھ بدلا نہیں. تو ہم اس نشست کے ذریعے سے اس کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے اندر جو غلطیاں، کوتاہیاں اور لغزشیں رہی، اللہ اسے دور فرما، ہمیں سما اور اطاعت سے سرشار فرما. ہمارے اندر تنقید کی وہ صحیح روح پیدا کر دے کہ اگر ہمیں کوئی بات کہنی بھی ہو تو اس سلیقے سے، ترتیب سے اور ڈھنگ سے رکھی جائے، جس سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو. ہم خیر خواہی کے جذبے سے کریں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سب تجھ سے راضی. اے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر کر، گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو، ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا دے، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ ہمیں ان رحمان والے بندے، ان مخلص بندوں میں سے شامل فرما جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے اور جن کے نفس شرارتوں سے محفوظ رہتے ہیں. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، اللہ ان سب کی دعاؤں کو، جائز حاجات کو قبول فرما لے. اے اللہ امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دے اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج ہمارا 177واں دن، 177 ڈے مکمل ہوا ہے. کل جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ لیکچر سیریز ہوگی. بھائی حنیف ہیں اور اس سے پہلے میرے خیال سے اور بھی جو لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ تیاری کر کے آئیں. چونکہ ہم نام اس لیے نہیں لے رہے تاکہ لوگ اپنے طور پہ تیار ہو کے آئیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر پائیں، معراج خان صاحب ہیں، آپ بھی جو ہے اپنے طور پہ جو ہے تیار ہو اور پیش کر سکے. اور بہرحال شاہد بھائی اگر بیک اپ کے طور پہ کسی وجہ سے کوئی پیش کرنے میں کسی وجہ سے کوئی دشواری ہو، مناف صاحب ہو سکتے ہیں، جیسا شاید لاسٹ جمعہ کو جو ہے مصروف رہنے کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا، تو اس جمعہ جو ہے انشاءاللہ. اور فضل بھائی آپ بھی کچھ سنانا چاہتے ہیں تو یہ سب ہم جو ہے 45 سے 50 منٹ کے اندر کریں گے. ٹھیک ہے، تیار ہیں تو ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو اور ہم وقت کا صحیح سیکنڈ منٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کو رکھیں اور لوگوں کو جو ہے اس سے مستفیض ہونے کا موقع. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.